हवेली की डेकोरेशन देखने वाली थी। आगा जी ने खुद अपनी निगरानी में ही सारी हवेली डेकोरेट करवाई थी, जबकि घर की औरतें हैरत ज़दा थी। आगा जी तो बैठ ही नहीं रहे थे, सारे काम अपनी निगरानी में करवा रहे थे, जबकि बालकनी में खड़ा अजलान बख्श सख्त गुस्से में था। नजरें आगा जी पर थी, जो पकती हुई देगों के करीब खाने का मुआयना कर रहे थे। वो गुस्से से नीचे उनके करीब आया। मैं नहीं करूंगा निकाह। वो दांत पर दांत जमाता हुआ स्पाट लहजे में बोला, अगर तुम निकाह से इनकार किया, घर से गायब हुए, तो याद रखना अजलान तुम्हारी कसम खाता हूँ जिंदा नहीं रहूंगा। उससे कहते वो फिर से पकते पकवान की तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि वो गुस्से से उनके करीब आया था। ये ज़रगून की शादी किससे करवा रहे हैं आप? वो दुरुस्ती से बोला था, तुमसे नहीं कर रहा, बेफिक्र हो। आगा जी रिलैक्स अंदाज में बोले, लड़का कौन है मुझे बताएं, मैं उसकी इंक्वायरी करवा लेता हूँ। वो संजीदगी से बोला, हमने करवा ली है इंक्वायरी, लड़का बहुत अच्छा है, टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो। आगा जी हाथ में पकड़ी छड़ी पर दबाव डालते हुए बोले, रिलैक्स कहाँ रहने देते हैं आप? गुस्से से कहता वो अपनी मेंशन की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया था, जबकि आगा जी मुस्कुराकर नवीद को आवाज लगाने लगे, बात सुनो, लगता नहीं तुम ऑस्ट्रेलिया से आई हो, लगता है किसी जंगल से उठकर यहाँ आ बसी हो। मुझे शाज़म के साथ कैरम खेल रही थी। जरिश की बात पर नाक सिकोड़ती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। लंबे घुंघराले बालों का जूड़ा किए, हाफ वाइट ट्राउजर पर स्काई कमीज पहने हुए रब सा हुलिया था उसका। जरिश फुल तैयार थी, वो ऐसे ही रहती थी, वो खुद को बना सजा कर रखने वाली। जंगल में रहने वालों के बारे में बड़ा पता है आपको, कहीं खुद भी तो वही नहीं रही। वैसे भी दादी कहती हैं माइयों की दुल्हन को रब सा ही रहना चाहिए, उस तरह दुल्हन को रूप ज्यादा आता है। मुंह बनाकर कहती वो फिर से अपने खेल की तरफ मुतवज्जो। व्हाट नॉनसेंस, बड़ी हूं तुमसे, तमीज से बात किया करो। जरिश गुस्से से बोली, क्यों आप प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हैं, या आप मेरी अम्मा हैं जो मैं आपसे तमीज से बात करूं? जैसे तुम मुझसे बात करोगी वैसे ही मैं भी करूंगी। गुस्से से कहती शाज़म को मुस्कुराने पर मजबूर करेगी, लेकिन वो बेचारा बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुआ था। शट अप यू फूल गर्ल, जरिश गुस्से से बनाकर बोली, यू शट अप एंड कंट्रोल योर टंग, वरना लड़ाई में तो आज तक मुझसे कोई जीत ही नहीं सका। बिना उसे देखे रिलैक्स अंदाज में कहती उसे आग लगा गई थी, तुम्हें तो देख लूंगी मैं। शौक से वो बाज नहीं आई तो उसे तपाने में, बल्कि जबकि जरिश उसकी लंबी जुबान को कोसती हुई वहां से निकल गई। वाह यार, क्या सबक सिखाया तुमने जरिश आपी को? शाज़म उससे इम्प्रेस होता हुआ बोला। उसे बड़ा शौक है दूसरों से उलझने का, पहले दिन से कुछ नहीं बोली तो वो अपने आप को तिस्मारहा ही समझ बैठी है। नाक चढ़ाकर बोलती हुई वो ऊपर आगा जी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। ऐसी लड़की की तलाश तो थी उन्हें जो उन्हें मिल चुकी थी। तुम दोनों को एक डोर में बांध कर ही रहेंगे, और फिर तुम्हारा दादा ये। वो मुंह कुताव देते हुए गायबाना अंदाज में अजलान बख्श से मुखातिब हुए। आगा जी ने जुमरात के दिन सारे गांव को हवेली पर खाने पर हवेली में बुलाया था। सारा गांव उनके घर पर इकट्ठा था, स्वाय रईस खानदान के। अजलान बख्श जुम्मे के दिन सुबह सुबह घर से निकलने लगा था, जब सामने ही अपनी गाड़ी में टेक लगाते खड़े आगा जी को देखा था। वो उन्हें देखकर अपनी जगह साकित हुआ था। किधर की तैयारी है मेरे बच्चे? आगा जी छड़ी पर दबाव डालते हुए अपने लाडले पोते से दोस्ताना अंदाज में बोले थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी तो बस उसी पर जा रहा हूँ। और वॉच टाइम पर देखता हुआ बोला हुआ था, बच्चे ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को मना कर दो, निकाह और रुखसती के बाद कर लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भागी नहीं जा रही तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो उसके नजदीक आते हुए बड़े रिलैक्स बड़े अंदाज में बोले थे, मेरा जाना जरूरी है आगा जी, आपने कहा मैं निकाह और रुखसती में दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे छोड़ें और हयाम की फिक्र करें। यह शाज़म की मेरी उम्र निकल चुकी है शादी के। उस पार्ट लहजे में जिद्दी भरे लहजे में बोला था, निकाह तो तुमसे ही होगा इस बच्ची का, और दूसरी बात आज तुम इस घर से कदम तक बाहर नहीं निकालोगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जी भी जिद्दी लहजे में बोले, आप क्यों फिर से मेरी जिंदगी खराब कर देना चाहते हैं? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं दिलचस्पी शादी में, और फिर मेरे साथ इस दफा आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस पार्ट अंदाज में कहता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा था। एक मिनट मेरे लाल, आगा जी उसके सामने आते गुस्से से बोले थे, जबकि वो गहरी सांस लेता उन्हें स्पार्ट नजरों से देखने लगा था। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शहबाज रईस का रिश्ता मंजूर कर लूंगा। लबों पर हल्की मुस्कान से जाते वो लापरवाही से बोले थे, जबकि उसके कदम अपनी जगह पर जमकर रह गए थे। चेहरे पर पथरीले तासरात रकम हो चुके थे, लेकिन जरगून की आज शादी है। वो कुछ देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। क्या हुआ, अभी कौन सा होगी है? इधर तुम घर से बाहर और उधर हम रईस को फोन करके बुला लेंगे। मुस्कुरा कर कहते उसके धुआं होते चेहरे को देखते वो अंदर हाल की तरफ बढ़ गए, जबकि वो मुठियां पीछे जब से होंठ दांतों में दबा कर रह गया। गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। फिर पलट कर अंदर की तरफ बढ़ता हुआ सामने आती हर चीज को ठोकर पैर उड़ाता अंदर कहीं गायब हो गया था। बल्कि पिलर के पीछे छुपे आगा जी मुस्कुरा दिए। एक मुतमईन सी सांस लेते वो अंदर चले गए। यार कैसी लड़की हूँ, मुझे मेरे पापा ने मेरा दूल्हा तक नहीं दिखाया। ये जाओ, मैं नहीं करती शादी वादी, वीडियो पर ही दिखा देते। अगर वो गंजा हुआ तो फिर मेरे छोटे
قد کا ہوا تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تو دل کا کنجوس ہوا تو نہ جی نہ، میں تو صاف انکار کر دوں گا۔ اگر بات کرا دیتے تو میں جانچ لیتی اس کی باتوں سے کہ وہ کیسا ہے، کنجوس ہے یا پھر کھلے دل کا۔ ہاؤ وائٹ کھلے گھیرے والی فراق پہنے ہوئے جس پر گولڈن بھاڑی کام کیا ہوا تھا، گھنگریالے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ان کے پھول لگائے تھے، نازک سی جوری پہنے سمپل سا میک اپ میں وہ اچھی لگ رہی تھی، بلکہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ادھر ادھر چکر لگاتی وہ جلے دل کی یہ پھولے پھوڑ رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی زرگل مالا ہما اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی، اس کے سامنے تو نہیں، ہونٹوں پر رکھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے۔ کل کو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ بچوں، آپ کی ماں ایسی ارینج میرج ہوئی کہ شاید کسی کی نہ ہوئی ہو۔ وہ تو الٹا مجھے ہی کہیں گے کہ کیسے آپ نے اتنے سڑیے سال آسٹریلیا میں گزار لیے، آپ نے تو بہت پرانے زمانے کی روح تھی، جہاں کہاں آ کر بس گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی جھنجھلا کر بولی تھی، جس پر ان تینوں کے مشترکہ قہقہے گونجے تھے۔ وہ تیکھی نظروں سے ان تینوں کو گھورتی پھرتی پھر سے خود پر افسوس کرنے لگی۔ ہائے میری قسمت، شادی کی خوشی میں بنا لڑکا دیکھے ہی ہاں کر دی، آج افسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ چلو شکل سے تو گزارا کر لوں گی، لیکن وہ کنجوس نہ ہو یار، مجھے کنجوس آدمی ذرا اچھے نہیں لگتے۔ وہ پھر سے جھنجھلاتی ہوئی مرر کے سامنے آتی ہوئی بولی، اف زرگون، واقعی تمہاری زبان اور ہونٹ نہیں تکتے، بول بول کر یار صبر کر لیا کرو، جتنا تم بولتی ہو نا، مجھے لگتا ہے تمہارا شوہر صرف 3 دن میں ہی بہرا ہو جائے گا۔ وہ پھر چیخ چیخ کر اسے سمجھاتی رہنا۔ زرگول نے حیرانگی سے اس کی چلتی زبان کی جوہر دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا، اچھا ہے، جب گالیاں کیا جب دل کیا گالیاں نکال کر بھرائی کر لی، کوسنے دے لیے، اور ویسے بہرے شخص کو تو بہت فائدے ہوتے ہیں، کاش میں پہلے غور کر لیتی اور اپنے لیے بہرے شوہر کی ہی ڈیمانڈ کرتی۔ وہ ناک چڑھا کر بولتی بھی ان سب کو پھر سے کہہ کر لگانے پر مجبور کر گی۔ زرگل آپی، دادا اور آنٹی کہہ رہی ہیں کہ دلہن کو باہر لے آئیں۔ ہنی دروازے سے جھانکتا ہوا بولا، ہنی ایک بات سننا۔ وہ سجادہ دیکھ کر جلدی سے بولی، تمہارے دولہے بھائی کیسے دکھتے ہیں؟ وہ اشتیاق سے بولی، کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھی شکل کے بیچارے، آپ کو ایسے ہی شوہر چاہیے تھا نا، اور اللہ نے آپ کو ویسے ہی عطا کر دیا۔ اب خوش، اب باقی بات آپ خود دیکھ لینا، کیا کیا کوالٹی ہیں ہمارے دولہا بھائی میں۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا چپاک سے کمرے سے بھاگ گیا، جبکہ وہ بنا دلہن ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے پیروں میں پہنی سلور سینڈل اسے مار چکی تھی، لیکن تب تک وہ بھاگ چکا تھا۔ ایڈیٹ، لگ جاؤ میرے ہاتھ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، غصے سے کہتی ہوئی دروازے میں پڑی سینڈل کو اٹھا کر پھر پہننے لگی۔ جب وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، بھلا ایسی دلہن انہوں نے کب دیکھی تھی، اور نہ ہی کبھی دیکھتی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ زرگون اپنے نام کی واحد پیس ہے، کیا بت بن کر بیٹھ گئی ہولے ہو جاؤ، اب باہر جاؤ، صبح سے کمرے میں باہر نکلنے نہیں دیا، اب تو میرے شوہر کی شکل بھی مجھے دکھا دو ظالمو۔ وہ انہیں اپنی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اٹھی۔ زرگون، تمہارا گلا نہیں دکھتا بول بول کر؟ یار تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ دوسری بات، اگر تم اتنی اچھی پنجابی اردو کیسے بول لیتی ہو؟ مالا اس پر سرخ کامدار دوپٹی اوڑھتی ہوئی حیرت سے بولی تھی، کلاسز لی ہیں پنجابی اور اردو کی، اور میں کہاں زیادہ بولتی ہوں؟ وہ ان تینوں کو گھورتی ہوئی بولی، جو اس کا گھونگھٹ نکال چکی تھی۔ ہما اور زرگل نے اسے کندھوں سے تھامتی ہوئی باہر گارڈن میں لے آئیں، جہاں دلہا کے آمنے سامنے نکاح پڑتے ہیں، بس ایک سرخ چادر کو بیچ میں حائل کیا جاتا تھا۔ یہ سوٹ پہن لیں، آغا جی نے بھیجا ہے، اور وہ باہر ارجنٹ بلا رہے ہیں آپ کو۔ حیام اسے سوٹ دیتا ہوا بہت احترام سے بولا۔ فائل سٹڈی کرتا ہوا غصے سے لب پینچ کر رہ گیا تھا، کشادہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ بیٹھا تھا۔ بڑے بھائی، آغا جی ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ حیام ڈریس اس کے بیڈ پر رکھتا ہوا نرم سے لہجے میں بولا، جبکہ وہ فائل ایسے ہی ٹیبل پر پٹکتا ہوا بنا ڈریس کو چھوئے باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ حیام نے حیرت سے اس کے راہ پھولیے کو دیکھا جو اجلت سے باہر نکل رہا تھا۔ حیام بھی بوکھلاتا ہوا باہر اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ وہ بہت غصے سے گارڈن میں بنائے گئے سٹیج کی طرف بڑھا تھا، یہاں اس کے سب چچا آغا جی کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے، جبکہ رقیہ بیگم سٹیج پر بیٹھی مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور چہرے پر ایک آج الگ ہی خوشی تھی۔ پھر سب نے اسے دیکھا جو وائٹ شرٹ کے نیچے خاکی کلر کی پینٹ پہنے ہوئے تھا، سلیوز تک کونیاں موڑے ہوئے تھا اور بہت راہ پھولیے میں، لیکن اپنے خوبصورت نقوش سے وہ اپنے خاندان میں سب سے الگ دکھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں وہ بھی 30 کا ہی لگتا تھا، اور اپنے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے فینس میں لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی اور اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی۔ زرگون کو تو ویسے ہی سب بوڑھے دکھتے ہیں اپنے آگے۔ اعظم صاحب اذلان کو دیکھتے ہوئے دن میں بڑبڑائے۔ آغا جی نے دانت پیس کر اس کی ڈیڈ کو چیک کیا، تم تیار نہیں ہوئے؟ مولوی صاحب آ گئے ہیں، آغا جی سرد لہجے میں بولے، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں زرگون کا دولہا کہاں ہے؟ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ گھساتا ہوا بہت تیکھے لہجے میں بولا تھا، بتا دیتا ہوں، تم پہلے تیار ہو کر آؤ۔ آغا جی نے سر پیٹ لینے والے انداز میں کہا تھا، اوہ سیریسلی، کیا آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں؟ سیاست میں ایک نام ہے اور آپ کے پوتے کا، پیٹھ پیچھے سازش کرنے والوں کو جانتا ہوں۔
اور پھر یہ آپ کا پوتا اور آپ ہی تو میرے سامنے یہ سب کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پوتا احمق ہے؟ آغا جی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، چچ۔ سر جھٹک کر وہ بہت سرد لہجے میں بولا، البتہ ہونٹوں پر ہلکی طنزیہ مسکان تھی وہ جو وہاں موجود سب کو پریشان کر گئی۔ اذلان بیٹا بات سنو میری تم۔ حبیب صاحب اس کا کندھا تھامتے ہوئے لجاجت سے بولے، پلیز چاچو، میں کوئی بچہ نہیں جسے آپ سب بلیک میل کریں۔ اور پھر لیکن آپ نے سنا نہیں، وہ ایک دم سے حیرانگی سے ہوتے ہوئے یہ لجاجت سے بولے، اور پھر نو نیور، میری زندگی میں اب کسی کے لیے شادی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ سے پھر سے وہ دیکھ کر حبیب صاحب کو رہا تھا اور لیکن سنا آغا جی کو رہا تھا۔ وہ ڈیڈ تھا، اپنی مرضی کرنے والا، سب جانتے تھے، اس لیے تعصب سے اب وہ آغا جی کو دیکھنے لگے۔ آغا جی میں چلتا ہوں، اور ہاں، کسی پسٹل کی گولی یا کسی اور سازش سے آپ کا بیٹا ایموشنل بلیک میل ہونے والا نہیں ہے، مسکراتے لہجے میں کہتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ میرے راج دلارے، رکو تو ذرا۔ آغا جی کی سپاٹ آواز پر وہ گہرا سانس لیتا رکا تھا۔ شاہزم ارسلان تو نیچے لگ ٹیبل پر بیٹھے اذلان بخت کو دیکھ رہے تھے۔ انداز بہت محبیت تھی، جیسے اذلان اور آغا جی کی بحث کا ہی انتظار ہو۔ ریڈ دوپٹے میں حالے میں سب کنز سے باہر لون میں لائی تھی۔ سب اب دولہے کو چھوڑے دلہن کی طرف متوجہ تھے جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھرے بھرے ہونٹوں پر لگی پنک لپسٹک اسے خوبصورت بنا رہی تھی۔ سچ سچ کر قدم اٹھاتی وہ زرگل کو کندھا مار گئی تھی۔ میرا دلہا تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیمے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زرگل اور باقی سب گھبرائی ہوئی تھی، انہیں بھی آج ہی صبح ہی اپنی امیوں سے پتہ چلا تھا کہ زرگون کا دولہا کون ہے، اور اس کی تو قسمت پر رشک آیا تھا، لیکن زرگون کے ری ایکشن کا ڈر تھا تو اسے خود کو کم سن جبکہ باقیوں کو بوڑھا بنانے کی عادت تھی۔ یہ سب کزن جان چکے تھے، اور ہماری زرگون کتنی ایج کانشیس ہے، دیکھ جاتا ہے کہ پہلے سٹیج پر تو چلو، پھر روبرو ملاقات کر لینا۔ مالا نے اسے سٹیج کے قریب لاتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، جس پر وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اذلان نے اسے دیکھ کر بہت طنزیہ نظروں سے آغا جی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طنزیہ نظروں کو کوس رہے تھے۔ ہنی نے سرعت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد دی اور رچ آرام سے بھی بٹھانا۔ سنو ہنی کے بچے، اپنے جیجو سے تو ملوا دو۔ وہ ہنی کی سلیو کھینچتی ہوئی غصے سے بولی تھی، بس ابھی آپ دیکھ لیتی، لیکن ایک دو منٹ چپ رہے۔ ہنی کہتا ہوا کھڑا ہوا اور اپنے باپ کے پاس آیا جو اب زرگون کو دیکھتے ہوئے پریشان تھے۔ نوید مولوی کو میری بیٹھک سے بلا لاؤ، آغا جی اپنے بیٹے سے کہتے ہوئے زرگون کو دیکھنے لگے جو دادی رقیہ سے کچھ بات چیت کر رہی تھی، یقیناً اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہاتھ آغا جی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سپاٹ تاثرات رقم تھے۔ تب ہی نوید صاحب مولوی صاحب کو لے کے آگے۔ سنبل بیگم کو چھوڑ کر باقی سب کے دل پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ آغا جی کی بے لچک آواز پر وہ حیرت سے آغا جی کو دیکھنے لگا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اس بار آغا جی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ وہ دل میں پختہ ارادہ کرتا ہوا زرگون کی طرف متوجہ ہوا جس کے پاس مولوی صاحب بیٹھ کر نکاح کا رجسٹر کھول چکا تھا۔ جبکہ زرگون بیزار سا منہ بنائے مولوی صاحب کو گھور رہی تھی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھول کر پینسل کے کچھ نشانات لگائے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے جو لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر اوپر کی طرف چڑھائے انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مولوی گھبرایا، اور مولوی کوئی 26-25 سال کا لڑکا تھا۔ اسے اپنے باپ کے بعد یہ گدی ملی تھی، اس کے گاؤں کے نکاح اب وہی پڑھاتا تھا، لیکن ایسی دلہن اس نے پہلی بار دیکھی تھی جو دوسروں کو چھوڑ کر مولوی کو گھورنے میں مصروف تھی۔ زرگون بنت اعظم، آپ کو 1 کروڑ حق مہر سکہ رج الوقت اذلان بخت ولد حقان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے بلند آواز میں اس سے پوچھا تھا، اور بس مولوی صاحب کے پوچھنے کی دیر ہی تھی، اور جہاں پر وہ ایک دم سے جو حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، ایک بار پھر سے دولہے کا نام دہرائیے، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، جس پر مولوی گھبراتا اذلان بخت لشاری بول گیا تھا، ارے پاگل ہو، نام غلط بول رہے ہو۔ وہ حیرت سے چلائی تھی، نام بالکل ٹھیک ہے میری بچی، آپ اعظم صاحب کے کہنے پر وہ مولوی کو چھوڑ کر حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر واضح شاک والے تاثرات چھائے تھے جو کہ ایک دم سے "What do you mean ڈیڈ"، وہ ایک دم سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اعظم صاحب گہرا سانس لیتے آغا جی کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی 1 نمبر کی ڈیٹ ہے، کہیں نہیں مانے گی، ڈیٹ ہے، وہ کہیں نہیں مانے گی، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے یہ مشکل کام کر گئے تھے۔ اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہیں، کیا کریں جس سے وہ ڈیٹ مان جائے۔ میں نکاح کروں اس لڑکی سے؟ نو نیور۔ آپ نے سوچا بھی تو کیسے؟ اذلان بخت لشاری اس سے نکاح کرے گا؟ وہ پینچے ہوئے لہجے میں بہت غصے سے آغا جی سے بولا تھا، جس پر زرگون اعظم بنا بڑوں کا لحاظ کیے ایک دم سے اس کے سامنے آئی تھی۔ او بڈھے، تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گی؟ ارے آپ اس دنیا میں اکیلے مرد ہوتے تو بھی آپ زرگون اعظم آپ کو
اپنے دلہے کا درجہ کبھی نہ دیتی۔ میری عمر کون سا نکلی جا رہی ہے یا مجھے رشتوں کی کمی ہے جو آپ سے نکاح کر لوں گی؟ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ ہوں۔ وہ کافی اونچی آواز میں ناک چڑھا کر بولتی سب کو بکھلا کر رکھ چکی تھی۔ سب منہ پھاڑے دونوں کو آپس آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بنی سنوری دلہن کے سامنے رب سے حلیے میں کھڑا وہ بندہ غصے سے اس منہ پھاڑ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ زرغون اعظم، تم بھی اچھے سے کان کھول کر سن لو۔ میں تم جیسی بدتمیز منہ پھٹ نکمی لڑکی سے نکاح کرنا تو اپنی توہین سمجھتا ہوں، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ ہی پہننے اوڑھنے کا سلیقہ۔ ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے وہ غصے سے بولا تھا۔ زرغون نے بہت غصے سے ارد گرد کچھ تلاشا، جیسے اسے مارنے کے لیے کوئی چیز تلاشی ہو، لیکن ناکامی ہوئی تھی اسے۔ ویٹر کے پاس آتی، اس کے پاس سے سبز چھوٹا سا پائپ پکڑتی اس کے سامنے پھر سے آئی تھی، جبکہ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اعظم صاحب اور آغا جی انتہائی پریشانی سے ان کے قریب آئے تھے، جبکہ گھر کی بہویں سمیت ینگ جنریشن ورتہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، بلکہ شاہزم اور ارسلان تو باقاعدہ ان دونوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور گھر مہمان ان کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ دنیا کے انوکھے دولہا دلہن جو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر، کوئی رشوت سے نہیں بنی، نکمے ہوں گے آپ، بڈھے ہو ایک دم کوجے بھی، اور ایک بیٹی کے باپ، 2 شادیاں بھگتانے والے بڈھے ہو تم۔ میرے باپ کی شرم ہے، ورنہ اب تک تمہارا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ سر جھٹک کر ناک چڑھا کر وہ بولی تھی، جبکہ اعظم صاحب اپنی بیٹی کی چلتی زبان سے سب کے سامنے ایک بار پھر سے شرمندہ ہوئے تھے۔ اذلان میری بات سنو، آغا جی بے بسی سے اپنی طرف کرتے ہوئے بولے تھے۔ آغا جی آپ کا پوتا چاہے مان جائے، میں نہیں مانوں گی، اچھے دادا ہیں آپ، میری اپنی کماری کم سن پوتی کا نکاح اس سے کروا رہے ہیں، اگر میرے سگے دادا ہوتے تو میرے جوڑ کر ڈھونڈتے۔ وہ گردن اکڑا کر کمر پر ہاتھ رکھتی اذلان بخت کو گھور کر آغا جی سے بولی تھی۔ اعظم صاحب دانت پیس کر اپنی بیٹی کو گھور کر رہ گئے۔ بڑی شرم کر رہی تھی اپنے باپ کی، اگر نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا کرتی تمہاری تو۔ اذلان بخت تو بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ وہ ایک دم سے ڈنڈے والا ہاتھ اوپر اٹھا گئی تھی جب ہنی صورت سے ان دونوں کے بیچ میں آیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ حنا نے اذلان کو بہت، آپ ہی پلیز تماشا نہ کریٹ کریں، مان جائے نا میری خاطر، پاپا کی خاطر۔ ہنی اس کے سامنے کھڑا بہت لجاجت سے بولا تھا، میں اس مولوی سے تو نکاح کر سکتی ہوں لیکن ان سے نہیں۔ مولوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ نحوبت سے بولی تھی، وہ بھی اپنی ایک ہی تھی ضد کی، جبکہ اب شاک میں جانے کی باری مولوی کی تھی۔ سب ٹکر ٹکر اذلان اور زرغون کو دیکھ رہے تھے۔ اذلان ہلکا سا مسکرائے، مولوی کی ٹائٹ ہوتی حالت دیکھ کر جو خواہ مخواہ اپنا کالر درست کرنے لگا تھا۔ آغا جی میں چاہتا ہوں زرغون کو بیسٹ ملے، اگر اسے مولوی بیسٹ لگتا ہے تو آپ اس کا نکاح اس مولوی سے کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی یہ ہماری زرغون کی ایج ہی کا ہے۔ ایک لفظ چبا کر بولتا وہ زرغون اعظم کا خون خشک کر چکا تھا۔ آغا جی نے زرغون کو گھور کر دیکھا جو مولوی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اذلان بھی سیریس، میں تم سے، حبیب صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ چاچو خدا کی قسم میں سیریس ہوں، آپ اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں کیا وہ مولوی سے نکاح کے لیے سیریس ہیں؟ زرغون نے ڈنڈے پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے اذلان بخت کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سالم نکل جائے، لیکن وہ تو بے بس تھی۔ کاش اسے ایک خون معاف ہوتا تو وہ اس انسان کو دوسرا سانس نہ لینے دیتی۔ وہ جلے دل سے سوچ کر رہ گئی تھی، جبکہ شاہزم اور ارسلان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑے تھے، دونوں ہنستے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، ورنہ اب تک تو اذلان بخت ان کے دانت توڑ چکا ہوتا۔ اذلان یار سچویشن دیکھ اور سمجھ، اگر نکاح ہوا تو بہت بےزتی ہوگی۔ آغا جی کتنی پیاری ہے، اپنی بےزتی اپنی عزت پلیز کر لینا، یہ نکاح۔ حیام نے اس کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھایا، لیکن وہ کیسے ایک منہ پھٹ بدتمیز اپنی سے اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کروا سکتا ہے؟ ویسے بھی تو 2 تجربے کافی تھے اس کے لیے، اب مزید کی ساکت نہیں تھی اس میں۔ کاش کوئی اسے سمجھ پاتا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ مولوی زرغون کے دیکھنے پر سر جھکا گیا۔ بے شرم انسان کیسے شرما رہا ہے، جیسے میں تو اس نکاح کے لیے مری جا رہی ہوں۔ وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ اعظم ایک منٹ ادھر آ کر میری بات سنو۔ آغا جی ایک طرف ہوتے اعظم کو آواز لگا گئے۔ اعظم سر ہلاتے ان کے پاس آئے۔ آغا جی جیسے جیسے بات کر رہے تھے اعظم صاحب کے چہرے پر ویسے ویسے پریشانی کے تاثرات چھا رہے تھے۔ اذلان نے سنجیدگی سے اپنے آغا جان کو دیکھا۔ اوف، میں کیا کروں آپ کا، اب کون سی سازش بن رہے ہیں یہ؟ اذلان بخت جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صاف انکار کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اب یہ کون سی نئی پٹیاں پڑھا رہے ہیں میرے باپ کو، اللہ خیر کرے۔ اوف، کہاں پھنس گئی، کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو فرار ہو سکتی تھی۔ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ سنبل بی بی صوفے پر برجمان بہت طنزیہ نظروں سے اذلان بخت کو دیکھ رہی تھی، پریشان۔ باقی سب پریشان تھے سوائے شاہزم اور ارسلان کے، جو بہت انجوائے کر رہے تھے اس سچویشن کو۔ مالا نے بیٹھے بیٹھے ہی اچانک سے ہنی کو دیکھا جو اب پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اپنی آپی کے کانوں میں، جو وہ ناک چڑھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی شکل بہت ملتی تھی ایک دوسرے سے، بس زرغون کے بال گھنگریالے تھے اور ہنی کے سیدھے تھے۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، اسے دیکھتے ہی مالا کا دل پتہ نہیں کیوں
اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ وہ پریشان تھی، دل کی بدلی لے پہ وہ بہت خوبصورت کم عمر لڑکی تھی۔ اذلان، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر تم یہ نکاح کرو گے یا نہیں؟ آغا جی نے غصے سے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، وہ لاپرواہ سا کھڑا بہت ضبط سے بولا تھا۔ مجھے آپ سے 3 بار قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، جبکہ وہ آغا جی کو تنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا اسٹیج سے اترا تھا۔ نوید، فون کرو رئیس احمد کو، لے آئیں اپنے بیٹے کو نکاح کے لیے۔ میں ابھی اسی وقت زرگون کی شادی ان کے بیٹے شہباز رئیس سے کروں گا۔ آغا جی کے الفاظ کے آگے قدم بڑھتے قدم ساکت کر گئے تھے۔ وہ حیرت سے آغا جی کی طرف پلٹا، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ نوید صاحب ہونٹ پیچھے، کبھی باپ کو دیکھتے تو کبھی بھتیجے کو۔ نوید، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ آغا جی پھنکارے تھے، خاموش کھڑے نوید پر، جبکہ باقی سب اذلان کی طرف آنکھیں پھاڑے آغا جی کو دیکھ رہے تھے۔ زرگل نے پریشانی سے حیام کو دیکھا، جو ہونٹ دانتوں میں دیے اذلان بخت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کون ہے؟ میری باتیں کوئی سیریس کیوں نہیں لیتا؟ وہ غصے سے جھنجھلائی تھی۔ جب خود کو دیکھتے مولوی کو دیکھا، وہ نیواں ہونٹوں سے مولوی کے بچے کو کوس کر رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب اس کے دیکھنے پر صورت سے نظریں چکا گئے تھے۔ اوف اللہ، اب یہ کیا بلا میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں کوستی رہی، میں کسی شادی نہیں کروں گی، میری شادی کی کوئی بات نہ کریں، میری ہی مت ماری گئی تھی جو دوڑی چلی آئی پاکستان۔ معاف کریں مجھے پاپا، میری ٹکٹ کروائیں آج کی، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ غصے سے بولی تھی، جس پر اعظم صاحب نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ جی کرتا ہوں فون۔ نوید اذلان کو دیکھتا ہوا بولا، کوئی ضرورت نہیں اس کو فون کرنے کی، میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ سپاٹ انداز میں کہتا وہ دھیمے سے چلتا ہوا صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ پنچے ہوئے ہونٹ، ماتھے پر تیوریاں لیے وہ بیٹھا تھا، جبکہ آغا جی کے چہرے پر 100 واٹ کی مسکان جھلکی تھی۔ صرف ان کے نہیں، سنبل کو چھوڑ کر باقی سب ہی دھیمے مسکرائے تھے۔ میں تو نہیں کروں گی یہ نکاح، میری مرضی تو پوچھ لیں۔ وہ حیرت سے بڑبڑائی، مطلب اس کی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟ تمہاری مرضی بعد میں پوچھ لیں گے میرے بچے، ابھی بس نکاح نامے پر سائن کر دو۔ آغا جی سنجیدگی سے بولے تھے۔ ہاں؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی، کیا مطلب؟ جبکہ وہ حیرت سے آغا جی کو دیکھے گئی۔ کیا مطلب نکاح کے بعد پوچھیں گے؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ ریڈ سنہری پٹی والا دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ غصے سے بولی تھی، بیٹا پہلے سائن کر دو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اعظم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اللہ اللہ کیا آپ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، ڈاکٹر ہوں میں، کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں اپنی مرضی سے نکاح کروں گی کسی ہینڈسم سے جو میری ایج کا ہو۔ اگر وہ گردن اکڑا کر کہتی باپ کو شرمندہ کر گی۔ باقی سب مہمانوں کے سامنے ایک آزاد ملک کی آزاد شہری تھی، اسے نہیں رکھنی آتی تھی دل میں باتیں جو دل میں، وہی زبان پر ایسی ہی تھی وہ۔ جبکہ اذلان بخت سر اٹھائے اس احمق لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا وہ نہ مانے۔ زرگون، اعظم صاحب تنبیہ لہجے میں بولے، جس پر وہ ایک دو پل کے لیے چپ ہوگی۔ دیکھیے اگر لڑکی راضی نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا، آپ سب زبردستی نہیں کروا سکتے۔ مولوی صاحب سر جھکائے بلند آواز میں بولے۔ سب نے حیرت سے مولوی کو دیکھا تھا۔ مولوی، یہ مولوی پکا زرگون آپ ہی پر فدا ہو چکا ہے، لکھ لے تو بات یہ۔ ارسلان نے شاہزم کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر شاہزم اپنا کہہ کر روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زرگون نے لب پنچے، تم سے کرا دیں مولوی صاحب ان کا نکاح؟ اذلان بخت کی سپاٹ آواز پر مولوی صاحب گھبرایا تھا، جبکہ زرگون نے گھور کر مولوی اور اذلان بخت کو دیکھا تھا۔ زرگون بیٹا 5 منٹ میں سوچ لو، اگر اذلان نہیں تو مولوی سے نکاح پڑھوا دیں گے تمہارا، کیونکہ نکاح تو آج ہی ہوگا۔ اعظم صاحب کی بات پر وہ حیرت سے اذلان بخت کو دیکھنے لگی۔ مولوی چوری چوری اسے دیکھ لیتا، جبکہ اذلان بخت فون کال میں مصروف تھا، چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ آپ ہی 1 منٹ ادھر آئیں، ذرا بات تو سنیں میری۔ ہنی اسے کھینچتا ہوا کونے میں لے آیا۔ کیا ہے تمہارا سر تو کمرے میں جا کر کھولوں گی۔ بچو آپ ہی نے دغا بازی کرنے ہی چلی تھی، وہ اپنی کونی چھڑاتی ہوئی تنک کر بولی۔ آپ ہی بات سنیں، ابھی آپ نکاح کر لیں، بعد میں ہم اس سے خلا لے لیں گے، وہ ویسے بھی آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کہیں گی تو وہ دے دیں گے۔ ہنی اس کو سمجھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا، جس پر زرگون نے زور سے اس کے پیر پر مارا۔ آؤ چی چی، وہ در سے چلا بھی نہ سکا۔ تمہارا دل ہے، طلاق کا داغ لگوا لو تاکہ بعد میں کوئی رشتہ نہ آئے۔ بہت خوب بچے، وہ بہت خوب، میں تو نہیں مانوں گی، اس خڑوس سے کسی اور کا نکاح کر دیں تاکہ میری جان بھی چھوٹ جائے۔ غصے سے سر جھٹکتی وہ بولی تھی، آپ ہی آغا جی آپ کا نکاح اس شہباز یا مولوی سے کرا دیں گے۔ سوچ لیں، وہ شہباز اچھا انسان نہیں ہے، اور مولوی کو دیکھیں کیسے شرما کر آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ ہنی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا۔ وہ پر سوچ نظروں سے مولوی کو دیکھنے لگی، پھر تھوڑی دیر دور بیٹھے اذلان بخت کو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر طنزیہ تاثرات بہت واضح تھے۔ اس چپکو مولوی سے تو یہی بہتر ہے، کوئی نہیں مجھے کون سا زیادہ عرصہ برداشت کر سکتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی تھی۔ مجھے منظور ہے نکاح۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اذلان بخت سے پڑھوائیں نکاح مولوی صاحب جی، وہ ایک لفظ چبا کر کہتی ہوئی شان سے چلتی اذلان بخت کے ساتھ بیٹھی تھی۔
حنان گہری سانس لیتا ہلکی مسکان سے مسکراتا ہوا اپنی بہن کے پاس بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مولوی جی، میں نے کہا ازلان بخش سے نکاح پڑھوا دیں۔ آپ شاک میں چلے گئے۔ آپ ایسی کیا انوکھی بات کہہ دی میں نے؟ مولوی کو ٹکر ٹکر اپنی طرف دیکھ کر وہ بنا کر بولی تھی، جس پر مولوی جی بکھلاتے ہوئے نکاح کا رجسٹر کھول کر پہلی بار تو مولوی جی کو کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نکاح کے الفاظ دہرانے لگے۔ زرغون بنت اعظم، آپ کو سکہ راج الوقت 1 کروڑ حق مہر ازلان بخت ولید خان حقان لشاری کے ساتھ نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی دھیمی آواز پر وہ سر پر کھڑے سب افراد کو دیکھنے لگے اور سب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں تک نہیں چپک رہے تھے۔ ازلان بخت سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے جو ہو رہا ہو اس کے شعور سے دور ہو۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، پیگی ٹھنڈ ایک ہی سانس میں بولتی وہ آغا جی کی طرف متوجہ ہوتی کہہ گئی تھی۔ ازلان نے نکاح کے کلمات پڑھتے ہی وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے آغا جی کی آوازیں لگاتے رہ گئے تھے، لیکن وہ ناکار۔ رقیہ بیگم تو اس کی پیشانی چوم چوم کر نہیں تھک رہی تھی، جبکہ وہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ زرگ المالا سب ہما اس کے بیٹھ کر تصویریں کھینچ رہے تھے۔ شاہزم اور ارسلان بھی کونے سے نکل کر سٹیج پر چڑھ آئے تھے۔ وہ دونوں آغا جی کے جانے کے بعد سٹیج پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ کہہ کے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ انہیں دیکھا دیکھی سبھی اب کھل کر ہنس رہے تھے۔ آخر ایسی سچویشن کہاں دیکھی تھی انہوں نے؟ یہ ایک انوکھی شادی تھی۔ زرغون کو بخت مینشن چھوڑاؤ، آغا جی اچانک ہی آتے رقیہ بیگم اور شہلا سے بولے تھے۔ ہیں، میں نہیں جاؤں گی اس کے گھر، میں اپنے باپ دادا کے گھر ہی رہوں گی، میں تو وہاں کسی صورت نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوتی چلا کر بولے، جس پر پھر سے سب اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا ادھر آئیں، میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ آغا جی اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولے تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ اوکے، میں چلوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تب جاؤں گی جب آپ کا پیارا راج دلارا مجھے یہاں سے اٹھا کر لے کر جائے گا۔ وہ منہ بناتی سب کو چونکا گئی تھی۔ زرغون اعظم صاحب بیٹی بے شرمی پر اسے تنبیہ لہجے میں پکار کر رہے کہ میرا مطلب تھا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، ورنہ تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں، میری بھی کوئی عزت ویلیو ہے۔ سر اٹھا کر جاؤں گی تاکہ بعد میں مجھے کوئی یہ طعنہ نہ دے سکے کہ شوہر کے گھر تو خود ہی چلی گئی تھی یہ لڑکی۔ پاکستان میں عادت ہے نا لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کی، تو بس میری یہ لاسٹ شرط ہے، یہ پوری کریں تو کریں۔ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سیدھی لہجے میں بولی تھی۔ زرغون بیٹا، آغا جی بے بسی سے اپنی پوتی کو دیکھتے رہ گئے۔ آغا جی، میں نے آپ کی مانی نا، اب آپ میری باری ہے، ثبوت دیں کہ آپ میرے بھی دادا ہیں، صرف اسی کے نہیں، مجھے انصاف چاہیے، پیر پٹک کر کہا گیا تھا۔ جبکہ اعظم صاحب اس وقت کو کوس کر رہ گئے تھے جب انہوں نے ایکٹنگ کی کلاسز کے لیے اسے اجازت دی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا وہ اپنی ایکٹنگ کی دکان انہی پر آزمائے گی۔ اف، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ اعظم صاحب تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائے۔ گھر کی خواتین کافی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھی کسی ضدی بچے کی طرح کھڑی تھی، جسے اس کی نہ مان گئی تو یہی کھڑی رہے گی، ہلے گی نہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ ہنی جھنجھلا کر اس کے قریب آتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، ارے وہ کبھی نہیں مانے گا مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے، وہ بھی ہاتھ پکڑ کر، امپوسیبل۔ اب پتہ چلے گا نا آغا جی کو۔ وہ اس کے کان میں کہتی ہنی کو زج کر گئی، اوف آپی، کیا بنے گا آپ کا؟ ہنی بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ آغا جی جواب دیں، کیا میں اب یہی کھڑی رہوں؟ میں تھک چکی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ وہ جب دوبارہ ازلان بخت گارڈن میں آتا ہوا دکھائی دیا، جو اب چینج کر چکا تھا، وائٹ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر ہلکی براؤن چادر رکھے، وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ ازلان بخت، میرے بچے زرغون کو لے چلو، مہمان سب منتظر ہیں رخصتی کے، اب اور تماشا مت لگوانا، پہلے ہی بہت لگ چکا ہے۔ آغا جی بہت لجاجت سے بولے، جبکہ وہ اپنے چچا اعظم کو دیکھنے لگا، جن کے چہرے پر بے بسی والے تاثرات تھے۔ وہ ہرگز انہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چلو زرغون، پہلی ہی ڈیکوریشن دیکھنے والی تھی۔